खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज मरियम नवाज शरीफ और उनके हस्बैंड कैप्टन सफदर को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। 2018 में एक एहतसाब अदालत ने इनको सज़ा सुनाई थी, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा सुनाई गई थी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 5 साल तक इस केस का सामना किया। इससे पहले उनकी सज़ा को मुअत्तल किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही, और इसके बाद आज ये फ़ैसला सुनाया है, जिसको उन्होंने अपनी फ़तह करार दिया और कहा कि एहतसाब को जो इंतकाम बनाने की कोशिशें की थी साबिक हुकूमत ने, वो नाकाम हो गई हैं और इस वक्त जो इंसाफ है वो मिल चुका है। बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया, इसके बाद एक सवाल तो यकीनन ये उठता है कि अगर ये केस बनाया गया तो क्या मेरिट पे बनाया गया? अगर ये मेरिट पे नहीं बनाया गया तो कौन लोग थे जिन्होंने ये केस बनाया और इससे क्या मकासद हासिल करना चाह रहे थे? अब सुप्रीम कोर्ट में भी यकीनन ये मामला जा सकता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपना रद्द अमल इस पर दे रहे हैं। ख़ास तौर पे फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, ख़ुद पेशे के लिहाज से वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि जी इदारों की साख तबाह हो गई है और अगर कोई इस पर हक में फैसला है या खिलाफ फैसला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसने चंद ही रोज़ पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें दहशतगर्दी की दफ़ात हटा दी। यही वो अदलिया है जिसके फ़ैसले की वजह से आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब पंजाब में हुकूमत में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी उस हुकूमत का हिस्सा है। सवाल ये पैदा होता है कि हम अदालती फ़ैसलों पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह ज़रूर है कि सियासी तौर पे क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को इस 5 साल के अरसे में नुकसान पहुंचा? मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो 2018 के बाद कई इंतखाबात लड़ भी सकती थीं, हुकूमत का कोई ओहदा भी ले सकती थीं, लेकिन वो नहीं ले सकीं क्योंकि इस फैसले की या एहतसाब अदालत के फैसले की वजह से उन पर एक पाबंदी थी। अब वो पाबंदी हट गई है। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को कबूल करते हुए, जैसे उन्होंने माजी में अदलिया के फैसलों को कबूल किया जो उनके हक में आए, करेगी? बज़ाहिर उनके बयानात से ये जाहिर नहीं हो रहा, लेकिन जो इंसाफ को इंतकाम बनाने की रविश पाकिस्तान में माजी से चली आ रही है वो ख़त्म नहीं हो रही। हमने ये देखा कि 90 की दहाई में जो सिलसिला चला था वो कुछ कम हुआ जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई, लेकिन गुज़िश्ता दौर में बहुत से अपोजिशन के रहनुमाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे देखा, जिसमें अगर ख़वातीन की बात करें तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक था, और फरियाल तारपुर साहिबा जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतसाब का नारा लगा के इक़्तिदार में आई थी। क्या उन्होंने ये गुड फेथ में काम किया या सिर्फ उनका मकसद था कि सियासी जो उनके हरीफ हैं उनको दीवार से लगाया जाए और आगे आने ना दिया जाए? इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के, बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, एक तो जेनेरिक एक क्वेश्चन है कि अदालत का एक फैसला आया, आपको पसंद है या नहीं पसंद, उसे कबूल आपको करना पड़ता है या कोई और भी तरीका है कि आप इख्तियार कर लें? नहीं, डेफिनेटली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो थैंक यू वेरी मच। जो भी फैसला आता है वो देखें ना, जिस तरह भी हो, एडवर्सरियल जुरिसडिक्शन है पाकिस्तान के अंदर, या आपके ख़िलाफ़ फैसला आता है या आपके हक़ में आता है, तो दोनों सूरतों में फैसला होता है, वो कबूल करना पड़ता है। तो उसके आगे जो है, अगर जिस बंदे के ख़िलाफ़ आता है वो कहता है जी मैं आगे फर्दर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। तो इस केस में बेसिकली देखें, कोई पहले से जब इनकी सज़ा जो थी वो 426 CRPC के तहत सस्पेंड हुई थी, तो उस वक्त भी हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी थी कि इस केस के अंदर सब्सटेंशियल एविडेंस नज़र नहीं आती। तो जब एक केस जो है इसको तो 4 साल लगने ही चाहिए थे। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल आया है वो ये कहते हैं कि जी एक NRO2 मिल गया है, ऐसे कि उन्होंने एक इम्प्रेशन दिया है, अभी सेनेटर साहब इस पर बात करेंगे, कि जैसे नैब ने जानते बूझते हुए इस आखिरी वक्त में आके केस को ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से जो है अदालत ने ये फैसला देना पड़ा। अगर नैब सही तरीके से इसको परसू करता तो ये ना होता। नहीं, नैब देखें ना, केस कमज़ोर हो तो नैब कहाँ से केस बनाएगा? केस बना ही गलत है। अब इसके अंदर एविडेंस कहाँ थी? उन्होंने पूछा ना कि आपने पहले इसकी इनकम डिटर्मिन की है, उन्होंने कहा जी नहीं की है। जब ये 426 की सज़ा सस्पेंड हो रही थी तो उन्होंने कहा जी ये इनकम का चार्ट किसने बनाया है कि आपने इनकम, उन्होंने कहा जी ये चार्ट का तो कोई आयो जो है आगे आने के लिए तैयार नहीं था। अब देखें ना, एक फैसला आ गया जजमेंट, इस पर हम मतलब तबसरा कर सकते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तो उसमें ये था कि इनके, अब ये कोई PTI का केस तो नहीं है,
یہ تو نیب کا کیس ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے نیب کے ساتھ تو ٹھیک ہے, ورنہ نیب جو ہے یہ تو 4 سال ان کو دیکھے نا, ان کی جو سفرنگ ہوئی ہے, جو ہیوملیشن ہوئی ہے, جو ان کے خلاف وہ ایک بیانیہ بناتے رہے ہیں, ایک لیگل بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل جنرل قیوم صاحب آپ سے بات کریں گے. تو اس میں دیکھیں نا اب جو سفرنگ ہوئی ہے ان کی, تو اس کو کون, ہو از ریسپانسبل, ہو ول کمپنسیٹ دیم, کون دے گا؟ وہ بری ہو گئے ہیں, وہ ایکوٹل ہو گئی ہے, اور آنریبل ایک ہائی کورٹ نے میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے, انہوں نے کسی مطلب ایک لا کا کوئی بینیفٹ نہیں لیا ہے, کوئی پارلیمنٹ سے نہیں لیا ہے. یہ اپیل چل رہی تھی اور میرے اندازے میں 4 سال نہیں چلنا چاہتے اپیل کو, کیوں بیسیکلی ریفرنس بنتا ہی نہیں تھا. سپریم کورٹ نے اس وقت پاناما کے اندر کتنے لوگوں کے نام تھے, ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کا نام نکال کے ریفرنس سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ فائل کیا گیا ہے, اور اس کی تو بیسک غلط تھی نا. ریفری جج صاحب بھی تھے جو اس کو نگرانی, چلو اس پہ ہم کمنٹس نہیں کرتے, وہ یہ سٹنگ جج آف سپریم کورٹ, تو اس میں ایک ریفری جج مقرر کیے. تو اس کیس کو بیسیکلی آپ دیکھیں تو ورسٹ سارٹ آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے اور وچ ہنٹنگ ہوئی ہے. اب بھائی اب چلیں بری ہو گئے ہیں, تو انہوں نے جو سفرنگ کی ہے, ٹھیک ہے, ایک خاتون کو آپ نے جیل میں ڈالا, اس نے سزا مطلب اندر کتنی باتیں کی ہیں آپ نے, لیکن اس نے بڑی خندہ پیشانی سے فیس کیا. آج مجھے پتہ ہے اس کیس کا کہ یہ لاہور سے صبح 9 بجے عدالت میں پہنچنا, ٹھیک ہے, پھر جج صاحب کہتے ہیں جی ابھی 9:30 ہو گئے, آپ 11 بجے دوبارہ آ جائیں. تو باپ, بیٹی اور ان کا جو داماد ہے کیپٹن صاحب, تینوں جو ہیں انہوں نے ٹرائل فیس کیا ہے, اور انہوں نے خود نہیں کہا جی بس ہم کورٹ کو نہیں فیس کرتے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. انہوں نے کورٹ فیس کیا, جھوٹا کیس تھا جو بھی تھا, وہ اس کے پروسیس سے گزرے. اب ان کو ایک آنریبل ایکوٹل ہو گئی ہے اس کیس میں دونوں کو, اور اب میرے اندازے میں میاں نواز شریف کے بھی اگینسٹ کوئی کیس نہیں رہتا ابھی. اچھا, اس پہ میں آپ سے واپس پوچھتا ہوں آ کے کہ اس فیصلے کا نواز شریف صاحب کے کیس پر کیا فرق پڑے گا. سینیٹر صاحب, اب اگر وہ بری ہو گئے, جو سفرنگ کی بات کی کہ 4-5 سال اگر کیس نہ ہوتا, کنوکشن نہ ہوتی, تو 2018 یا 17 میں وہ انتخابات لڑ سکتے تھے, اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے, کوئی پبلک آفس لے سکتی تھی. تو ان کا جو یہ سیاسی نقصان ہوا یا ان کی ذات کو جو نقصان ہوا, اس کا ازالہ کون کرے گا, یہ سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب, سب سے پہلے جو آپ نے شروع میں جو انٹروڈکشن دی تھی نا, آئی تھنک دیٹ واز اے رانگ اسٹیٹمنٹ. آپ نے کہا تھا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ان لوگوں کو سزا دلوائی. آپ مجھے بتائیں ان کو سزا کب ہوئی تھی؟ کیا ان کو پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں ان کو سزا ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی؟ کیا ان کے اوپر کیس پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں تھا یا اس سے پہلے ہوا تھا؟ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد ہوا تھا اور ہم لوگوں نے ان کے اوپر یہ سارے کیس کیے تھے تو آپ کی بات صحیح ہے, اور اگر ہم لوگوں نے وہ نہیں کیے تھے then you should stand corrected. اس میں کوئی پولیٹیکل وچ ہنٹنگ نہیں ہوئی تھی فرام ایز فار ایز پاکستان تحریک انصاف از کنسرن. ہاں, اس کے علاوہ اگر کسی اور نے کی ہو, چاہے کسی انسٹیٹیوشن نے کی ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہو یا کسی اور نے کی ہو, وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. سو آئی وانٹ ٹو کریکٹ دیٹ اسٹیٹمنٹ ٹو اسٹارٹ ود. ناؤ ایک چیز میں ایڈ کر دوں, پھر آپ مکمل کر آپ لیجیے گا. 2 چیزیں ایڈ کریں جی, آپ یہاں بادشاہ ہیں. میں آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو میرا کانٹیکسٹ تھا کہ خالی مریم نواز شریف صاحبہ نہیں, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جتنے بھی سیاسی رہنماؤں کے خلاف مقدمات بنے یا وہ جیل میں گئے, تو اس کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا پاکستان تحریک انصاف احتساب کا نعرہ لگا گئی تھی, وہ احتساب ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن از اے بیڈ تھنگ, چاہے وہ پی ٹی آئی کرتی ہو یا کوئی اور کرتا ہو, اٹس اے بیڈ تھنگ. فیئر انف, ٹھیک ہے. ویری نمبر 2, ایٹ دا سیم ٹائم اگر کہیں کسی جگہ پہ آپ کے پاس کچھ چیز پڑی ہوئی ہے اور میں کہہ دیتا ہوں یہ آپ کی ہے, آپ کہتے ہو ہاں یہ میرے مطلب آپ کے پاس سے نکلتی ہے, تو آئی پرزیوم کہ یہ آپ کی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہو تو پھر میں کہتا ہوں یار یہ تمہارے پاس اتنا اچھا فون ہے, یہ تم نے خریدا, تمہاری تنخواہ تو 20,000 ہے, یہ 5 لاکھ کا فون کیسے خریدا ہے؟ اب آپ مجھے جب انکم ٹیکس والے آتے ہیں تو مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یار یہاں سے میں نے تنخواہ لی تھی اور یہاں سے میں نے کر کے یہ جگہ خریدی ہے. I have to the onus of proof stay with me کہ میں نے وہ جگہ خریدی کیسے, ٹھیک ہے. سملرلی اگر کسی بندے کی ایک ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے 4 اپارٹمنٹ سے, وہ ادھر ہیں, وہاں لوگ رہتے ہیں, 93 میں اس جگہ پہ ہوتے ہوئے رہتے ہوئے وہاں پہ انٹرویو ہوا تھا, انگلینڈ میں انٹرویو ہوتا, اس نے کہا تھا, ایک شخص نے کہا تھا کہ میں یہاں پہ رینٹ پہ رہتا ہوں. اس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے. جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ 2004 میں ان کی وفات ہوئی تھی,
ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मियां नवाज शरीफ ने एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एविडेंस दिखाई थी कि ये मेरी एविडेंसेस हैं, वो हैं। एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है कि कभी कोई आदमी जो करप्शन करता है कभी अपने नाम पे भी वो रख सकता है कि नहीं रख सकता। सवाल ये पैदा होता है कि ये मियां नवाज शरीफ के नहीं है, मान लिया, उनके नाम पे नहीं है, मान लिया, क्या ये वो दो बच्चे जो कि 2006 में उनकी जो उम्र थी, क्या वो इस काबिल थे? अगर फर्ज करें वो कहते हैं उनके दादा ने उनके नाम मुंतकिल किया था, मान लेते हैं मियां साहब बहुत बड़े जागीरदार थे और सब चीजें थी, क्या उनके पास कोई एविडेंस है जिसमें वो ट्रांसफर ऑफ द डीड? देखिए, मैं अपनी बेगम के नाम कुछ चीज देता हूं, मुझे एक ट्रांसफर ऑफ डीड देना पड़ता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ती है। क्या इस किस्म का कोई पैसा वहां ट्रांसफर होने का है? चाहे वो 2006 में हो, चाहे वो 1990 में हो, जिसमें जब एक्चुअली खरीदा गया था, क्या हुआ था, क्या वो कोई चीज ऐसी एविडेंस है? नहीं है। तो एक पॉइंट है, अभी आपकी ये सारी बातें अपनी जगह पे जो आप तारीख में जा रहे हैं, लेकिन जदून साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब ये केस मुअत्तल किया था, सज़ा मुअत्तल की थी, उस वक्त ये ऑब्जर्वेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि इसमें कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं है उस वक्त। तो उस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल नून लीग या पीडीएम की हुकूमत बनी थी, इस तरह है ना, अगर ये इंप्रेशन भी होगा बात नैब ये इन्फ्लुएंस कि में था। जिसने भी सजा दी है, जिसने भी सारी की है, कोई ना कोई बीच में गलत था, कोई ना कोई बीच में गलत था ना, हकीकत पे मबनी बात नहीं। देखिए ना, इससे पहले सजा हुई थी ना, जो सजा किसने दी? सर जब मुअत्तल हुई उस वक्त तो हम ये नहीं कह सकते ना कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे या उन्होंने दबाव डाला होगा, उस वक्त तो गवर्नमेंट आपकी थी। हमने तो कुछ नहीं किया, ये जजेस ने किया है, हमने तो कुछ नहीं किया। जी जी बिल्कुल, हमने तो इस केस के वी वर नॉट इवन पार्ट ऑफ इट, आगे चलते हैं, वी वर नॉट पार्ट ऑफ इट। ओके फाइन, फेयर एनफ। जनरल साहब, अब ये फैसला आ गया, तो मेरा एक सवाल था सेनेटर साहब से कि जो उनका 5 सियासी साल ज़ाया हुए हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, उसका अजाला कौन करेगा? अब आगे का क्या लायामल होगा? वो फोर फ्रंट पे आके खेलेंगी, पब्लिक ऑफिस भी वो होल्ड कर सकती हैं, क्या है अब उनका आगे आप देखते हैं सियासी मंजरनामा? देखिए, ऑफ कोर्स वो विंडिकेट हुई हैं एक केस में। एक खातून है जो कि कभी भी गवर्नमेंट के किसी ओहदे पे नहीं रही, उन पे चार्जेस लगे, उनको पाबंद सलासिल किया, उनके साथ इस तरह से हैरेसमेंट भी हुई, और 4 साल का 5 साल का ये टार्चर आपने अपने उसमें ज़िक्र किया है कि ये एक दिन में 2 पेशकियाँ होती रहीं। और शहबाज नवाज शरीफ साहब के साथ तो मैं भी कई दफ़ा गया, वो 110 या पता नहीं कितनी उनकी वो हुई जल्दी में, और ये हुआ। तो इसलिए, और दूसरा देखें, आज हम बात कर रहे हैं आज के फैसले की और मरियम के केस की। अभी अब नवाज शरीफ का जो किस्सा सेनेटर साहब सुना रहे हैं ना, ये अदालत में आएगा ना सारी चीज़ें। अभी जब कोर्ट्स के अंदर वो अपनी रिलीफ लेने के लिए बात करेंगे, तो आई एम श्योर कि हर कोई वकील अंदर जाके अपनी बात भी कर सकता है और बता सकता है कि क्या है, और कोर्टें वही फैसला करेंगी जो अपने तौर पे वो मेरिट पे समझेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये आज जिस दुख दे सूरत हाल से हम दो चार हैं, वो उसकी पहला जो स्टेप था वो ये था कि जब बहुत सी एजेंसियों ने भी और अदारों ने भी और सारों ने मिलकर ये फैसला किया कि इमरान खान को हुकूमत में आना चाहिए। उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट PMLN की थी और बिल्कुल एस्टेब्लिश थी और हर चीज़ एब्सोल्युटली ठीक हो रही थी। तो जब ये एक कंसेंसस बना, तो फिर दूसरा स्टेप, और ये इस कंसेंसस के अंदर पेश तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद इमरान खान साहब थे। सो अगर ये ओवरऑल एक क्राइम था तो उसके ही वाज पार्ट ऑफ दैट क्राइम हिमसेल्फ। उसकी वजह ये है कि उनको सूट किया, उन्होंने उठ के, आपको याद होगा कि धरने दिए, रहील शरीफ साहब से मिलने गए, मुल्क खुश के वापस आए। बहुत सी आपने देखा होगा कि जावेद हाशमी साहब ने कहा कि हमें इन्होंने बताया है कि वो आएंगे, शोल्डर्स पे लगा के कहा वो आएंगे, और फिर जज की उंगली उठ जाएगी और ये वो। तो ये बात तो वहाँ से शुरू हो गई 2014, 15, 16। फिर अल्टीमेटली ये था कि किस तरीके से हुकूमत को हटाना अभी मुश्किल है, तो कम से कम लीडर के पीछे जाया जाए। और उसके लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई पानामा की, वो बातें आ गई। उस वक्त मैं सेनेट में था, तो 400 से ज्यादा कोई लोग की कंपनियां थी। उसमें से हमारे साथ कुछ सेनेटर थे जिनकी एक फैमिली की 34 थी कंपनी। जी बिल्कुल। और ये अच्छा, आप ये देखें कि फिर उधर देखा खंगाला तो उसमें से निकला कुछ नहीं।
اور باقی وہاں بھی وچ ہنٹنگ ہوئی کہ یہ اس بندے کو ہٹاؤ کیونکہ یہ ہٹے گا تو آگے جگہ بنے گی خان صاحب کی. بہرحال اس کو بھی کرتے ہوئے کچھ نہیں. پھر کیا ہوا کہ آپ نے وہ اقامہ کے چکر میں آگے اور پیسے بھائی انہوں نے لینے تھے نہیں لیے, ریسیویبل تھے, تو اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر شپ سے یک جنبش قلم ہٹا دو, بلکہ ان کو پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ہٹاؤ اور پھر پابند سلاسل کرنے کے لیے بھی. اور یہ ساری کاروائی نیچے لیول پہ ہوتی رہی نا, نیب کے لیول کے اوپر جے آئی ٹی بنی, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارا جو تھا وہ کہتے ہیں نا جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. دیر واز ایک جلدی تھی, ایک انڈیسنٹ ہیز تھی کہ کسی طریقے سے ان کو تو رستے سے ہٹاؤ. اس کے بعد پھر وہ ہماری حکومت میں پرائم منسٹر چینج ہو گیا. چینج ہونے کے بعد ان کی جو ٹرائل میں دیکھیں, یہی ہماری جوڈیشری ہے جنہوں نے وہ سسلین مافیا بھی کہا اور آن دی ادر اینڈ جو صادق اور امین کے لقب بھی دیے. اور یہی جوڈیشری ہے جس نے اپنی کئی کاروائیوں میں کہا کہ یہ نیب وچ ہنٹنگ کر رہا ہے. انہوں نے ریپیٹڈلی کہا کہ ہمیں نہ کرپشن کا کوئی کیس نواز شریف کے خلاف ہمارے سامنے آیا ہے, نہ کوئی ثبوت آیا ہے, نہ شہباز شریف کے خلاف آیا ہے. یہ بھی کورٹوں نے کہا نا. جنرل صاحب ایک سوال ہے, جنرل صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نون لیگ کی حکومت ہٹی اور اس کے بعد پھر ایک اور اس کا ایک فیز تھا جس میں جو سینئر لیڈرشپ تھی, جو عمران خان صاحب کے مخالفین تھے, ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا. اب آپ گورنمنٹ میں, آپ کو پتہ ہے کہ کون لوگ تھے, کون کیریکٹرز تھے, کس طریقے سے سارا ہوا جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں. پارٹی لیڈرشپ کو بھی, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی یقیناً علم ہوگا. تو اب آپ گورنمنٹ میں ہیں, گورنمنٹ میں رہتے ہوئے آپ کیا انہیں معاف کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, بھول جائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے, یا اس پہ کوئی کارروائی کریں گے؟ دیکھیں یہ جو کچھ ہوا ہے نا, میں ایک سپاہی کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بخدا یہ ایک بہت بڑا ظلم ملک کے ساتھ ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چلتی حکومت کو نواز شریف صاحب کو قائد اعظم ثانی نہیں تھے, ایسی حکومت ہم سارے ایک جیسے ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں, سٹائل آف گورننس بھی ڈفرینس ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک الگ تھا, ان کا الگ تھا, پرویز مشرف صاحب کا الگ تھا. لیکن دی وے وی ریموو دس گورنمنٹ ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیٹ, وہاں سے یہ تباہی شروع ہوئی جو آج تک یہ جاری ہے. تو اس لیے میرے تو خیال میں تاریخ دان ان کو مورخ تو معاف نہیں کرے گا. یہ ایک بلیک چیپٹر ہم نے ہسٹری میں, یعنی آپ نے اپنا کیس جو ہے وہ مورخ کے حوالے کر دیا. دیکھیں وہ جو کچھ تو یہ کرتے ہیں تو اپنے طور پہ دیکھیں. ابھی آپ فار ایگزامپل یہ جو آج فیصلہ آیا ہے, اس نے آنکھیں نہیں کھول دی سب کی. بہت سے جو ہیں لیگل مائنڈز. نہیں سر, میں آپ سے اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. آپ کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے, اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں, اور جیسے بھی آپ نے کہا پارٹی لائن کے خلاف بھی آپ بات کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر ایک انتقامی کارروائی ہوئی, آپ کو معلوم ہے کہ کن لوگوں نے ساری گڑبڑ کی, تو کوئی اس میں مثال قائم نہیں کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ وقت کے ساتھ ہوگا نا. ابھی تو ایک نیشنل گورنمنٹ ہے, اور اس کے بعد ایک الیکشن ہو کے ہماری اگر مسلم لیگ نون کی ایک پراپر گورنمنٹ جب آتی ہے تو اس کے پھر یہ آگے چیزیں کھلیں گی. ابھی تو یہ جیسے جیسے کورٹوں کے فیصلے آئیں گے نا, یہ اس کو اور زیادہ مضبوط کرتے جا رہے ہیں کہ کتنا ظلم ہوا ہے. مطلب ہے ان لوگوں کے اوپر ان کی زندگی کے وہ سال لے لیے گئے اور پھر کچھ ثابت نہیں, اور یہ کہا گیا کہ جی ان کا تو اس کے اندر امپلیکیشن نہیں تھی. ابھی نواز شریف صاحب کا آئے گا, اسحاق ڈار صاحب کا بھی کیس ابھی چلے گا, وہ بھی دیکھیں. شاید خاقان عباسی صاحب تھے, احسن اقبال کا کورٹ نے کیا کہا, آئی ایس کورٹ نے, اگر یہ جو ہے بددیانتی کرپشن یا وچ ہنٹنگ نہیں ہے, چونکہ کرپشن صرف مالیاتی اداروں کی یا ایمبیزلمنٹ نہیں ہوتی, مس یوز آف اتھارٹی سب سے بڑی کرپشن. جی بالکل سر, میں واپس آتا ہوں اسی پوائنٹ پہ آپ کے پاس. جدون صاحب, ابھی سینیٹر صاحب نے بات کی اور کہا کہ سارا اس کا حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں ایسا نہیں تھا اور انتقامی کارروائی ان کی گورنمنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے, اس کے پیکیج پہلے سے اگر ان کا چل رہا تھا, آپ کیا کہیں گے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی انفلوئنس استعمال نہیں ہوا؟ مطلب پھر 4 سال کیوں لگے؟ اگر یہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے فیصلہ آ جانا چاہیے تھا, تو اتنا وقت کیوں لگا پھر؟ نہیں دیکھیں, وقت تو آپ ایک, میں تو کہتا ہوں نہیں لگنا چاہیے تھا. اب وقت کی وجہ کیا ہے, بیچ میں انہوں نے کہا جی کرونا آ گیا ہے, کیس نہیں لگ رہا تھا, پھر نیب جو ہے ڈیٹیں لیتے رہے ہیں جی. کبھی انہوں نے کوئی 4 5 6 پروسیکیوٹر جو ہیں وہ چینج کیے ہیں, کبھی ایک پروسیکیوٹر کو کرونا ہو گیا جی, یہ وہ. مطلب یہ تو آپ کو ہوتا ہے ڈیلی پریکٹس ہے. کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ کوئی مطلب ایک از ناٹ گڈ ایگزامپل ان پاکستان. یہ چھوٹا سا کیس ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس اباؤٹ
5 to 10 years. تو جو باتیں جی آپ مکمل یہ جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ظلم ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سفرنگ کیا ہے. ایک تو ان لوگوں نے کہ جن کے خلاف کیس تھا, ادروائز جنرل جو لوگ تھے ان کی بہت زیادہ سفرنگ ہوئی ہے. اب 2018 کے جو حالات ہیں ان کا اور آج کے حالات کا اگر آپ موازنہ کریں, کسی بھی آپ موازنہ کریں تو کتنا فرق ہو گیا ہے. تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کسی بھی طرح جس نے بھی کیا ہے, اس کی کوئی کانسپیریسی ہمارے پاس کوئی دیکھیں کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے, سالڈ پرزمپشن پہ ہی بات ہو سکتی ہے نا کہ اس نے کی ہے اس نے کی ہے. اب سینٹر صاحب بھی کہہ سکتے ہیں جی کسی نے کی ہے, یا جنرل قیوم صاحب کہہ سکتے ہیں جی کس نے کی, لیکن یہ ساری پرزمپشن میں بات ہے. اسی کوئی ہمارے پاس تو ایویڈنس نہیں ہے نا, یا میں آپ سے پوچھوں جی کہ آپ بتائیں نام بتائیں کس نے کی ہے, تو وی ہیو نو ایویڈنس ان دیٹ. لیکن جس نے بھی کیا ہے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے, کیونکہ ابھی وہ 2018 والے جس طرح ان کا ہے گورنمنٹ چل رہی تھی تو 5 سال چلتی تو اب ملک پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ چکا ہوتا. تو ابھی آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت دیکھیں, باقی ادروائز آپ اکانومی کو دیکھیں تو اس میں اب کیس بھی ثابت نہیں ہونے نا. اب وہ ریفرنس کوائش ہو گیا احسن اقبال کے ساتھ, اب خان عباسی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کوئی وہ نہیں ہو, وہ بھی ہوپ فلی جو ہے لگتا ہے کہ کوائش ہو جائے گا, کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے نا. تو اب اس طرح اگر کیس بناتے جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس کا, ملک کو نقصان ہو رہا ہے. مطلب ہر بندہ کہہ رہا ہے جی کیوں بنا, کس طرح بنا, اب وہ آگے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اب اس طرح سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی ایویڈنس لے کے آئیں, اب 4 سال نیب ایویڈنس لے کے جاتی ہے. سینیٹر صاحب نے ایک بات اور کی جو میں چاہوں گا آپ کا کامنٹ اس پہ. سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی جس طریقے سے وہ JIT بنی اور ٹاپ ایجنسیز کے ٹاپ لوگ اس میں تھے اور انہوں نے سارا یہ بڑی محنت سے ہزاروں صفحات میں مشتمل پورا ایک ڈاسیر کہہ لیں یا پورا ان کا ایویڈنس کہہ لیں وہ تیار کیا, اور اس کے بعد جب اب چیزیں چلی ہیں ریسنٹلی اس میں شاید وہ چیزیں چھپا لی گئیں, کیا کوئی ایسی بات آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے عدالت کے ساتھ؟ جتنا بھی ریکارڈ ہے نا وہ کورٹ کا ریکارڈ ہے, اسے کوئی چھپا نہیں سکتا. ٹھیک, وہ صفحہ مثل پہ ہے, لیکن دیکھیں اٹ میٹرز دا کوالٹی آف دا ایویڈنس ناٹ دا کوانٹٹی, کہ آپ اتنا بڑا بنڈل لے آئیں اس سے کیا نکلے گا. اب آپ اسٹیٹمنٹ لکھتے رہے بندوں کی ادھر گیا, دبئی گیا, لاہور گیا, یہ تو نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں نا جو آپ نے اوفینس تو ایلیگیشن آپ نے لگائی ہیں, آپ پہلے اس کو پرامہ فشائی تو کریں نا, اس کے بعد برڈن شفٹ ہوتا ہے بندے. اچھا باہر جہاں پہ یہ ہمارا لیگل سسٹم جن ممالک میں مضبوط ہے وہاں پہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ کرے یا اس کا غلط ثابت ہو جائے یا کوئی ایون ادارہ کرے, یہ نیب پہ بالکل کیس کر سکتے ہیں. ریمیڈی موجود ہے کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں. یا ریفرنس نیب نے فائل کیا ہے. جی, نیب ایک اکاؤنٹیبلٹی کی ایجنسی ہے, اس سے ایک چیئرمین تھا, اس کو اپنا مائنڈ, وہ آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کہا تھا ریفرنس فائل کیا. بیسیکلی سپریم کورٹ کو جو ریفرنس کی ڈائریکشن دی نہیں دینی چاہیے تھی, اس کو اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرتا نیب, تو وہ ریفرنس فائل کرتا. ٹھیک ہے, ابھی اگر نیب کے خلاف کیس کریں وہ کہیں ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے, تو اب پھر ان جو ججز ریٹائر ہو گئے سپریم کورٹ کے ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے کہ جی آپ نے. لیکن یہ جو اطہر من اللہ صاحب نے فیصلہ دیا آپ کے خیال میں ایک مثال بھی قائم نہیں کرتا کہ آئندہ احتیاط کرنی چاہیے اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے؟ اس میں کوئی ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے کہ جو بھی اس طرح کے ویچ ہنٹنگ ہوتی ہے پولیٹیکل سائڈ پہ جو بھی کیس بنتے ہیں چاہے کسی پارٹی پہ بھی بنتے ہیں تو وہ نہیں بننے چاہیے. ٹھیک, دیکھیں وہ اس میں ملک کے ساتھ زیادتی ہے. پولیٹیکل لیڈر تو چلو سفر کرے گا 2-4 سال انہوں نے سفر کیا, اب اور یہ سب پہ اپلائی کرتا ہے, سب پہ اپلائی کرنا ایک ایسا جماعتوں پہ بھی کسی قسم کی ایسے لا سیاسی کو انتقامی امینڈ کریں کارروائی کہ پولیٹیکل کیس آنے کے لیے کوئی ایسا چارٹر کرے کہ کسی بندے پہ, اس کے لیے سفر کون کرتا ہے, ملک کرتا ہے, لوگ سفر کرتا ہے. سینیٹر صاحب ایک وقفے کے بعد آپ کی جانب میں آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کر رہے ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز شریف اور ان کے خاوند کیپٹن صفدر کی بریت کی. ساتھ میرے موجود ہیں جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد, سینیٹر ہمایوں محمد صاحب فرام PTI اور جنرل عبدالقیوم صاحب نون لیگ سے تعلق ہے. سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد آپ کی جماعت کے مختلف رہنماؤں نے رد عمل دیا اور شیئر کیے اپنے تھاٹس. فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ تھا, میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ اس پر کوئی کامنٹ کریں. وہ کہتے ہیں کہ ادارے اپنی ساکھ کھو چکے ہیں, فیصلہ حق میں آئے یا خلاف آئے کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب میں صرف یہ اگر عدالت سب سے پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, دیکھیں آپ نے ایک انٹرپریٹیشن کی اس ٹویٹ کی, میں نے تو کی نہیں, میں نے تو کوٹ ان کوٹ کیا, میں نے کوٹ ان کوٹ کیا, لیکن آپ پریزیوم کر رہے ہیں. میں نے کچھ پریزیوم نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, اوکے, دین ہاؤ آئی وڈ انٹرپریٹ. ایک نیب کا ادارہ تھا سر, اس نیب کے ادارے نے ایک کیس فائل کیا تھا, اس کے بعد اس نیب کے ادارے کے ہیڈ کو چینج کیا گیا. جب اس کے ہیڈ کے ادارے کو چینج ہوا تو جو پروسیکیوٹر تھا فرام دا نیب سائڈ, اس نے اس کیس کو ویسے پرسیو نہیں کیا. ایڈوکیٹ جنرل صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جو اٹ از دا کوالٹی آف ایویڈنس
quality of evidence is always there in those 5,000 pages, which took almost so many months in order to prepare that thing. ठीक. The question is that अगर मैं एक अकल रखने वाला शख्स हूं, मैं उसमें से एविडेंस सही निकालूंगा, अच्छा एक एक्ट ऑफ कमीशन करूंगा। एक बात- अगर मैं नहीं करना जी, चाहता, मैं एक्ट ऑफ ओमिशन करूंगा। और एडवोकेट जनरल साहब को बड़े अच्छी तरीके से पता है एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन में क्या फर्क होगा। जी बिल्कुल, अभी एडवोकेट जनरल साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो सारे का सारा रिकॉर्ड है जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई गई पहले, बिल्कुल, बिल्कुल, दैट इज वो पार्ट ऑफ द अदालत, कोर्ट रिकॉर्ड। यस, लेकिन वो जजेस उस 5,000 सफ़ों में से नहीं गुजरते। लेकिन गुजारिश सुनिएगा, जब जजेस ने ये सजा मुअत्तल की तो आपके ख्याल में क्या उन्होंने 5,000 पेजेस को देखे बगैर मुअत्तल कर सर दी? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका नहीं मालूम, ये तो जजेस बता सकते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम मुख्तलिफ वकला या इस किस्म चले के लोग, एक और जाविये से इसको ले लेते हैं, एक और जाविये से लेते हैं। नॉर्मली एक जो जज बैठे होते हैं ना, उन्होंने, आप ये समझे कि दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, ठीक है, उनको जो कहा जाता है वो उस लिहाज से उस चीज को सुनते, उसके प्लस माइनस सुनते, जो एविडेंस होता है उसको पढ़ते। लेट्स से इफ यू हैव नॉट मेंशन एनीथिंग आउट ऑफ दोज एविडेंस, आपने कोई एग्जिबिट आगे नहीं दिया, मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूं कि एग्जिबिट नहीं दिया, वो नहीं पढ़ेंगे सर। पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड वो नहीं पढ़ेंगे, पूरा सारे का सारा नहीं पढ़ेंगे। हिस्सा है सर। मेरा नहीं ख्याल कि वो पढ़ेंगे, कोर्ट का हिस्सा होना और बात है। सर जी जब मैं एफएससी का इम्तिहान दे रहा था, मेरे कोर्स में बहुत कुछ था, मैं चॉइस में छोड़ देता था। अच्छा, coming back to certain points, एक सवाल सुनने साथ ही सवाल दूसरे जाविये से ले लें कि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी कुछ अर्सा पहले खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की। एक और फैसला आया जिसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब जो है वज़ीर आला इस वक्त जो आपके सामने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी जगह पे भी, और कई दफ़ा तौहीन अदालत की बात हुई या फवाद चौधरी साहब या दीगर रहनुमाओं ने कोई ऐसी बात की तो कोर्ट ने बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। जब आप हक में फैसला आता है तो तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल कुछ और होता है, यानी आपके सियासी मुखालफिन के उनके हक में अगर फैसला आएगा तो रद्द-ए-अमल कुछ और होगा। ये जरा बताएं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखिए, इन जनरल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई थिंक पीपल कैन आइदर बेयर मी आउट एंड दे कैन और से, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली इंटरनेशनली तब होता है जब कोर्ट आपको कोई हुक्म दे और आप वो ना करें, दैट इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में था, कोर्ट ने उसे कहा खत लिखो, उसने नहीं लिखा, दैट वाज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अदरवाइज आप कोर्ट के ऊपर तनकीद करें, कोर्ट के ऊपर कुछ सर अगर आपकी बात मैं तस्लीम कर लूं तो फिर निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज को भी ना सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ शायद वो नहीं होनी चाहिए थी, मेरे लिहाज से शायद वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए, मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आइन का हिस्सा है कि अगर आप अदलिया की अगर मैं अफवाज पाकिस्तान की बेतौकीरी करेंगे तो सजा है, आईने पाकिस्तान में दर्ज है। देखिए, इसमें सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, मैं उन चीजों की बिल्कुल हिमायत करता हूं कि नहीं करनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑन बोथ साइड्स। नहीं, लेकिन सर सवाल ओरिजिनल वही रह गया। अब मैं आपको एक चीज आता हूं ना, देखिए, अब जैसे जनरल साहब बता रहे थे, सर मेरा सवाल वही रह गया। सवाल मेरा ये था कि जब तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आए तो अदलिया अच्छी है, अगर आपके सियासी मुखालिफिन के हक में आए तो आपकी आज तक मैंने खान साहब के उससे कभी ये नहीं सुना कि अदलिया बुरी है। उन्होंने, देखिए, फैसले को मानना ना मानना, फैसले से इख्तिलाफ करना, ये हमारा हक बिल्कुल है, राइट है, ठीक है, हम उसके खिलाफ अपील करते ही तब है जब हमें उससे इख्तिलाफ होता है, ठीक है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि ये बार बार नाम लेके बार बार आप एक ही बेंच बना रहे हो, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये मैच फिक्सिंग की बजाय बेंच फिक्सिंग है, ये हम लोगों ने कभी नहीं कहा। आपने कभी पीटीआई के किसी लीडर से सुना? नहीं सुना। ये एक खास लोग हैं, वो खास लोग वो लोग हैं जो ये काम करते हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बात चीजों की बात करना चाहता हूं, ठीक है। जनरल साहब कह रहे थे ना कि हमारे खिलाफ 2018 में साजिश हुई थी। जी। मुझे ये बताएं कि ये साजिश किन ने की थी? ये तो इनके लीडर जिनके साथ ये फॉलो कर रहे हैं, वो तो इन्हीं के इदारे का नाम लेते थे। वो तो 2018 में इन्हीं के इदारे को कह रहे थे कि उन लोगों ने नाम ले लेके, राइट और रॉन्ग, नाम ले लेके कह रहे थे, इनके इदारे को पॉइंट करते थे विद बाय नेम, बाय रैंक। ठीक, जनरल साहब, अब मैं एक मिनट ठहर जाए। एक और मेरा सवाल है, देखिए, मैं एक सवाल है, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल बनता है और मैं ये हर उस शख्स से पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किसी भी गैर मुल्की कंपनी का मुलाजिम हो सकता है? होल्डिंग दैट पोजीशन? इफ नॉट, then how could
Nawaz Sharif was an employee of an جان صاحب، organization. خیر ان کے کیس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن میں تو کر رہا ہوں نا، چلیں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں پوری عوام سے. چلیں جنرل صاحب ان کے نمائندے کی حیثیت سے جواب دے دیں گے. جنرل صاحب آپ جو کوشچن تو آپ نواز شریف صاحب کے کیس کے متعلق کر رہے ہیں نا، وہ ساری چیزیں عدالت کے اندر سامنے آئیں گی اور اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. ٹھیک، دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2018 بات 2018 کی نہیں ہے، یہ 2014 میں جو دھرنے شروع کیے اور آگے چلنے کی شروع کی، اور پھر اس وقت ایک خاص زبان استعمال ہوتی رہی، ایک خاص طرح کی موومنٹ آگے چلتی رہی. 2018 میں تو RBS سسٹم ڈاؤن ہوا نا. آپ کو یہ پتا ہے کہ اس وقت تو پھر یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ایون دین تحریک انصاف کو میجارٹی نہیں ملی تھی. پھر ان کے ساتھ وہ سارے جو اتحادی ہیں وہ جڑے تو تب یہ بات ہوئی. اور میرے خیال میں یہ نالائق ترین لیڈرشپ تھی کہ ان کے پاس ایک حکومت ہاتھ میں آئی ہوئی تھی اور یٹ ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، بیکاز نہ آپ اداروں کو ساتھ رکھ سکے، نہ آپ اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھ سکے. یہ جو 2018 کی بات کرتے ہیں نا، میں نے خود کئی دفعہ ٹی وی پہ یہ کہا ہے کہ اس وقت ایک عبوری حکومت کا ذمہ داری اور ایک الیکشن کمیشن کی ذمہ داری. اگر یہ لوگ ٹھیک الیکشن نہیں کراتے، آپ اداروں کو بدنام کریں جس کو مرضی ہے، وہ باتیں ہوا کے اندر ہیں. لیکن دی پوائنٹ از کہ اگر رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے اور اس کے اوپر آپ کی ایک عبوری حکومت ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ فیئر الیکشن کرائے جائیں، ایون دین اگر اتنی سیٹیں اور RBS ڈاؤن، آپ نے دیکھا ڈسکا میں کیا ہوا جب ان کی اپنی حکومت تھی تو کیا ہو رہا تھا. جی بالکل. اس لیے میرے خیال میں اتنی پاکیزگی کی بھی بات دیکھ بھی نہ لیا نا کریں. کہ کیا ہوا تھا. میں اس کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں پیچھے لے جاتی ہیں. ہمارے سسٹمز ہونے چاہیے، ہمارے اندر خدا خوفی بھی ہونی چاہیے. یہ طاقت جو ہے یہ دائمی نہیں ہوتی، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. جی بالکل. جنرل صاحب ایک سوال پوچھ لوں آپ سے. جی ایک سوال یہ کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے احتساب کے نظام پہ ایک سوال اٹھایا اس فیصلے کے بعد، اور مریم نواز شریف صاحبہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی ہیں، ایک پبلک فگر ہیں، سیاسی قد بھی رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ یقیناً ان کا ایک انفلوئنس بھی ہے. ایک عام آدمی کیسے اس سارے نظام کو فیس کر سکتا ہے کہ جب انہیں 5 سال لگے اپنی بے گناہی ثابت کرنے پہ؟ تو جو احتساب کے نظام پہ ایک سوال اٹھا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ سوال ہی رہ جائے گا یا اگر آپ کی حکومت ہے تو اس میں آپ اس کا جواب بھی تلاش کر لیں گے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروفاؤنڈ قسم کی لیگل ریفارمز تو ضرور کرنی چاہیے. ہمارا عدل کا نظام جو ہے انفارچونیٹلی بوسیدہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے میرٹ کے اوپر بھی میرے خیال میں 128واں نمبر ہے یا کیا ہے. تو اس کی کوئی تو وجہ ہے. قتل کے مقدمے 25 30 سال لگتے ہیں، اور جب آپ کو ایک پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے تو آپ وہ جگاڑ لگا کے فوری طور کے اوپر تو وہ کہتے ہیں جلدی، وہ کہتے ہیں نا جسٹس از ہریڈ از بریڈ اینڈ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ریفارمز ہونی ہے. ابھی اگلا کوشچن آپ کا بالکل ہوگا کہ یہ ہم لوگ جو پالیٹکس کے اندر ہیں یا جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو بیٹھ کے کرنا ہے. کبھی بھی کوئی حکومت اتنی میجارٹی میں نہیں ہوئی، 2/3 میجارٹی ہو یا سارے لوگ سپورٹ کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں. تو یہ ریفارمز تو آپ کو الیکٹرل ریفارمز کرنی ہے، لیگل ریفارمز کرنی ہے، ایجوکیشن، ایگریکلچر ریفارمز، انڈسٹریل ریفارمز، لیبر ریفارمز، یہ بہت کچھ کرنے والا ہے. لیکن ابھی بھی تو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور وہ صرف وہ ابھی تو ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں جو کچھ ہوا تھا اور جدھر آپ جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ٹوٹل ڈیفالٹ کی طرف آپ کے سرکولر ڈیٹ بڑھ گئے، آپ کی سائز آف دی اکانومی $325 بلین سے سکڑ کے 264 پہ آ گیا. آپ کی پر کیپٹا انکم $1600 سے کم ہو کے 1200 پہ آ گئی، اور آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے. آپ کے قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے. تو مقصد یہ ہے کہ اور ساتھ ہی پھر آپ نے IMF کے ساتھ بھی پیچا ڈال لیا، اور IMF کے پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کو بھی کنڈا لگا لیا اور آپ نے ان کے گڑایا. تو آپ ادھر جا رہے تھے. ابھی یہ سچویشن سیو کر کے اللہ کے کرم سے اگر یہ ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں تو تھوڑا سیدھا ہو جائے. اس کے بعد الیکشن تو ہونے ہیں 4 مہینے 6 مہینے. بالکل الیکشن یقیناً ہونے ہیں جنرل صاحب، اور اس میں اپنی طاقت یقیناً ساری سیاسی جماعتیں آزمائیں گی. بہتر ہے کہ اس وقت ملک کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. ایڈوکیٹ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کوشچن ہوتا ہے عدالت پہ فیصلے کے بعد، اور آج کل کیونکہ سوشل میڈیا ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو وہاں پہ تو ججز کے بارے میں بھی بہت سی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو ہم عام حالات میں نہیں کر سکتے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالخصوص چیف جسٹس ارمن اللہ نے بہت سے سینسٹیو کیسز پہ بھی سنے بھی ہیں، فیصلے بھی دیے ہیں، آبزرویشن دی ہے، خاص طور پہ مسنگ پرسن کا کیس. تو ہم یہ شاید قبول نہیں کر سکتے یا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی پریشر لے سکتے ہیں جب اتنے ہائی پروفائل کیسز وہ دیکھ رہے ہیں. تو کوشچن اس کہ اب اگر وہ اس کیس کو دیکھا، اس سزا کو معطل کیا، اور جیسے سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی اومیشن ہو گئی ہو، کوئی چیز چھپا لی گئی ہو، ایویڈنس ٹھیک طور پہ پروسیکیوٹر نے پیش نہ کیا ہو، لیکن ججز تو دیکھ رہے ہیں، ان کو حالات کا بھی پتہ ہے، کیس کا بھی پتہ ہے، وہ اس سے ہٹ کے بھی تو کہہ سکتے ہیں پروسیکیوٹر صاحب کو کہ بھئی آپ نے فلانی چیز ہمیں دینی چاہیے، وہ نہیں دی آپ نے. دیکھیں انہوں نے پچھلی جو ہیئرنگ ہوئی تھی کو 2-3 مہینے سے انہوں نے 3-4 کوسچن بتائے تھے پروسیکیوٹر کو کہ یہ بتائیں. دیکھیں نا جو پروسیکیوٹر کیس تیار کرتا ہے اب اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کیس کو ثابت کرنا نا. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اب دیکھو پروسیکیوشن ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، جب ایویڈنس کلیکٹ کر لیے تو ایویڈنس دیکھتا ہے کہ ایڈمیسیبل بھی ہے یا نہیں ہے. اب ایک فوٹو کاپی آپ چیز کی لے کے آتے ہیں، نہ اس کے آتھر کا پتہ ہے کہ اس نے یہ کہاں سے لی ہے فوٹو کاپی، یا جس بندے نے کوئی چیزیں ٹیسٹ کی ہوتی ہے، جب تک وہ آ کے ٹیسٹیفائی نہیں کرے گا کورٹ میں کہ یہ چیز میری آئی اون کرتا ہوں، تو اس کے بغیر اس کاغذ کی ویلیو کوئی نہیں ہے. چاہے آپ 5,000 نہیں 10,000 کاغذ لگا دیں، وہ کاغذ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ کس نے ان کاغذوں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور جو لکھنے والا ہے جب تک وہ آ کے ٹیسٹیفائی نہیں کرے گا، آ کے وٹنس نہیں ہوگا کورٹ کے اندر کہ یہ میری لکھائی ہے، میں اس کا وٹنس ہوں، میں یہ کام ہوا ہے، اس وقت تک کیس ثابت نہیں ہو سکتا. آپ بے شک جتنے پیج لے وہ کورٹ کی نظر سے ساری چیزیں گزری ہیں، کورٹ کو پتہ ہے. اب ان پہ جو دونوں آج جو فیصلہ ہوا ہے ان پہ ایبیٹمنٹ کا کیس تھا کہ انہوں نے جی اعانت کی ہے. جی بالکل. اعانت کس طرح کرتا ہے بندہ؟ کوئی اس کا پہلے کوئی سبسٹنس سے بتایا نا کس چیز کی اعانت کی ہے. انہوں نے کہا یہ ٹرانسفر ڈیڈ. اب دیکھیں کیپٹن صفدر اس نے وٹنس سائن بھی، آج دن تک وٹنس پہ کبھی کوئی کیس بنا ہے کہ آپ اگر وٹنس کو سائن کر دیں تو آپ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ میں بندے کو جانتا ہوں، کانٹیکٹس کی آپ وٹنس نہیں کر رہے ہوتے کہ اس بندے نے یہ لکھا ہے میں اس کو جانتا ہوں، بندے کا یہ نام ہے. ان پہ بھی کیس بنا دیا گا. پھر انہوں نے کہا یہ آپ یہ جو ڈیڈ ہے سب سے ایشو جو تھا، انہوں نے کہا یہ آپ اوریجنل ڈیڈ کہاں پہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. اگر وہ بھی تو وہ کہتے ہیں ایک بندہ کانٹیکٹس جب اون کر رہا ہے ڈیڈ کے تو اس کے بعد کون سا کیس ہے پھر؟ وہ کہتا ہے جی ڈیڈ میں نے دی ہے، میری ڈیڈ ہے. آپ ڈیڈ تو پروڈیوس کریں نا، ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی پروڈیوس کرتے، فوٹو کاپی بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اس پہ ان کی جو بیٹمنٹ کہاں پہ بنتی ہے. تو اس طرح دیکھیں لکیونے ہوتے ہیں لیگل. اب یہ کیس جب بناتا ہے بندہ تو جب جیلی کیس بنیں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنیں گے یا کسی پہ بھی بنے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. ابھی آپ نے بتایا کہ اس کیس کا اثر میاں نواز شریف کے کیس پر بھی پڑے گا، وہ کیسے پڑے گا؟ دیکھیں ریفرنس تو ایک ہی ہے نا جی، ریفرنس 2020 لیکن فرق نہیں کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کا بیٹمنٹ کیس تھا نا، لیکن ان کے دیکھیں نا اب انہوں نے کہا پبلک آفس ہولڈر اور ایک پرائیویٹ پبلک آفس ہولڈر کا یہ مطلب ان کا جو کیس بنا تھا ایسٹ بیہائنڈ مینز کا کیس ہے. ٹھیک، کرپشن کا کیس دیکھو نیچے والی کورٹ نے کرپشن کا رول آؤٹ کر دیا کہ دیر از ایبسلیوٹلی نو کرپشن. 5 سال کے دوران جب وہ پرائم منسٹر تھے ایک ایوٹا آف دا ایویڈنس ایسی نہیں ہے جس پہ ثابت ہو کہ انہوں نے کسی کمیشن لیا ہے، کسی چیز پہ کرپشن لیا. یہ مطلب ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی وہ ایسی کوئی پولیٹیکلی فیوریبل بات نہیں کر رہا ہوں. ان کے ججمنٹ کے اندر سینیٹر صاحب پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو کیس تھا وہ ایسٹ بیہائنڈ مینز کا تھا کہ جی آپ نے یہ فلیٹ لیے ہیں تو اس وقت آپ کی کیا انکم تھی. سینیٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے جو مینز ہیں وہ آپ نے ثابت کرنے ہیں. نیب کا قانون تو یہی کہتا ہے. نہیں نیب کا پرما فشائی تو نیب پہ ایویڈنس ہوتی ہے نا، اس کے بعد شفٹ ہوتا ہے برڈن کہ آپ نے مجھے کہتے ہیں جی یہ موبائل آپ نے لے لیے تو پہلے موبائل کی قیمت کون ڈیٹرمن کرے گا؟ جو ایلیگیشن لگا رہا ہے بندہ کہ جی اب آپ مجھے کہتے ہیں جی 50,000 کا ہے، میں کہتا ہوں نہیں جی 10,000 کا ہے، تو کون ڈیٹرمن کرے گا؟ آپ ایلیگیشن لگا لیں، آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے نا. لیٹ سے یہ 50,000 کا ہے، میری انکم کتنی ہے، انکم کون ڈیٹرمن کرے گا؟ آپ کے بچے کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو اس کی فیس پروڈیوس کریں گے نا، اور آپ کی سیلری کی سلپ آئیں گی تو تب پتہ چلے کہ آپ کتنی سیلری لے رہے ہیں، ان کی کتنی فیسیں ہیں، کتنے ایکسپینسز ہیں. تو یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کا کیس بھی آگے آ کے کوئی اسی طرح کا رخ اختیار کرے گا، آپ کا کیا ہنچ ہے؟ پرما فشائی تو یہی لگ رہا ہے نا. دیکھو سزا جو تھی وہ ان کی بھی سسپینڈ ہوئی ہے نا، سزا تو ان کی بھی سسپینڈ ہوئی ہے، ریفرنس تو ایک ہی ہے نا. تو اس میں اب دیکھیں نا جب سبسٹنشل اب انہیں کیا کوئی فردر اپیل دائر کرنی پڑے گی کہ ایک اپیل یہی ہے، یہ مطلب انہوں نے جب وہ دوبارہ آئیں گے فیس کریں گے اپیل دوبارہ بحال ہو جائے. بالکل ٹھیک. سینیٹر صاحب ویری کوئکلی جی لاسٹ 4 منٹس ہیں کہ آپ کی حکومت یا جماعت کو چھوڑ کے، ان کی جنرل صاحب کی حکومت یا جماعت کو چھوڑ کے احتساب اور انتقام یہ اکثر گڑمڑ ہو جاتے ہیں، اور خالی آپ کے دور میں نہیں پچھلے ادوار میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، بہت دفعہ ہوتا رہا ہے. تو اس میں اس کو کیسے کام سیاست دانوں نے کرنا ہے اس کو ٹھیک، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ احتساب لگے، اگر انتقام ہو تو واضح طور پہ پتہ چلے؟ بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. دیکھیں بات یہ کہ اس ملک میں احتساب بڑوں کا نہیں ہو سکتا، ویری سمپل نہیں ہو سکتا. چاہے وہ جتوئی یا چاہے وہ شاہ رخ یا چاہے وہ کوئی اور ہو،
غریب اس کو معاف کر دیتا ہے. ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. سر یہ رچ اینڈ پاورفل کا احتساب ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ میرے جیسا شخص کہے تو بات سر سمجھ آتی ہے. آپ لٹکے جائیں گے سر, میں بھی لٹکا جاؤں گا, میں بھی لٹکا جاؤں گا, سینیٹر بھی لٹکا جائے گا. اور نہیں سر جی, میں بھی لٹکا جاؤں گا. وہ لوگ نہیں ہے, یہ جو جن کو آپ نے پہلے نام لیے تھے نا کہ وہ سارے کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے تھے, سب لٹکے گئے تھے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے, انہوں نے صحیح کہا ہے کہ اس کا آپ لوگوں نے کبھی جا کے دیکھا ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کہاں ہیں؟ سر ایون فیلڈ کو رہنے نہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں نا, اس کی پرائس کا تھا نا, یہ میرا آئی فون ہے, ٹھیک ہے, اس کا پرائس کے اوپر میں جتنے مرضی کا لے کر آؤں, مجھے مفت کوئی دے دے, میں پاکستان آ کے اس کے اوپر 50 60 70 ہزار روپے, لاکھ 1.5 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک پرائس ڈٹرمنڈ ہے دنیا میں. آپ ایون فیلڈ مے فیئر میں جائیں, مے فیئر میں اوور لوکنگ دی ہائیڈ پارک, اس کے نیچے پورش گاڑی کا وہ ہے شو روم ہے. پورش گاڑی دنیا کی سب سے مہنگی ترین گاڑیوں میں سے. وہ جا کے کوئی باؤ ملہ میں تو نہیں جا کے وہ اپنی وہ بنائیں گی نا. اور خدا کے بندو, اس کی ایک پرائس ہے. آپ خدا کا خوف کریں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, دیکھیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پاور پالیٹکس سے نکل کے آپ کو پاپولر پالیٹکس میں جانا پڑے گا. آپ کو -1 فارمولا, آپ کو کس کو مائنس کرنا ہے؟ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس سے مائنس کرنا ہے. That is the only way forward. اور رہی بات یہ, جنرل صاحب نے ایک بات کی تھی, جنرل صاحب نے کہا تھا کہ سرکولر ڈیپٹ ہوتا جا رہا ہے. بھائی مجھے بتا دو سرکولر ڈیپٹ کن لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا؟ چلیں جنرل صاحب, احتساب اور انتقام میں فرق. طارق آپ دیکھیں اس چیز کو کس سے جسٹیفائی کریں گے کہ اگر 1100 ارب تھا تو 2400 ارب ہو گیا؟ یہ آپ اس کو کوئی بھی بندہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, یہ جو معاشی تباہی ہوئی ہے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, دیکھیں جب تک پنشمنٹ سے سخت نہیں ہوگی نا, اور اکراس دی بورڈ نہیں ہوگی, اور قانون ہر کسی پہ برابر لاگو نہیں ہوگا, تو اس وقت تک انصاف پھر نہیں مل سکتا. آپ سچ کہتے ہیں. ابھی ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا تو کبھی ہم نے عدالت پہ بات نہیں کی. ابھی فواد چوہدری صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہی کافی ہے کہ سارے تباہ ہو گئے ہیں تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے وہ جج کو دھمکی دی کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور یہ کروں گا. میرا مطلب یہ ہے کہ غلطیاں ہوتی رہی ہیں, یہ غلطیاں نہ کریں. لیڈروں کے کندھوں پہ زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیٹ اس سیٹ سم ہیلدی ٹریڈیشنز فار دی پوسٹیرٹی. جو ہمارے لوگ, ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہیں, ہم بد کلامی پہ بھی آ گئے ہیں, ہم ان ساری چیزوں کو بھول گئے, ہمارے اندر سے خوف خدا بھی بیٹھ گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوپر دیکھیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں بچی ہماری بیٹی کا ہوگی چوری تو ہاتھ کٹے گا, تو پھر باقی تو کوئی بھی نہیں بچتا. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے سیاسی مفادات کے لیے اتنے اندھے ہو جائیں کہ آپ لوگوں کو پکڑ کے کہیں کے اندر ہے. شہباز شریف صاحب کو لاہور جب جیل میں ڈالا تو اس وقت عمران خان صاحب کا پرسنل آرڈر آیا, جو مجھے لاہور سے پتہ چلا کہ آج ان کو رات کو چارپائی نہیں دینی, ان کو کیوں چھوڑا ہے, ان کو ادھر کرو, ان کو ادھر. یہ ان کا کام نہیں ہے ایگزیکٹو کا, یہ جوڈیشل کا. اور دوسرا, پروسیکیوٹر کیوں ویک کیس کرے گا؟ اگر پروسیکیوٹر کے پاس کوئی پروسیکیوشن کے لیے ایویڈنس بلیک اینڈ وائٹ میں ہے اور وہ اس سے ڈینائی کرتا ہے تو ایک کرائم ہے. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تھی, یہ اس نے انفارمیشن نہیں دی ہے. بہت شکریہ قربانی سے پہلے سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جان صاحب, پوائنٹ ویل ٹیکن. آپ کا شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. آپ کا بھی شکریہ جہانگیر جدون صاحب, سینیٹر ہمایوں صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ بھی تشریف لائے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز شریف اور ان کے شوہر کو بری کر دیا گیا, اور جیسے ایڈوکیٹ جنرل صاحب کہہ رہے تھے, اس کا جو ایفیکٹ ہے, ریفرنس کیونکہ ایک تھا, تو سابق وزیر اعظم کے کیس پر بھی یقیناً پڑ سکتا ہے جب واپس آ کے وہ فیس کریں گے. لیکن بات وہی ہے کہ بہتری سینیٹر ہمایوں صاحب, جنرل عبدالقیوم صاحب یا دیگر جیسے سیاستدان ہیں, انہوں نے کرنی ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ احتساب کے نام پر انتقام لیا جاتا ہے, تب بھی رسپانسبلٹی بھی ان کی ہے. ایوان, طاقت کے ایوان میں بیٹھے ہیں, پارلیمان میں بیٹھے ہیں, تو یہ وہیں سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس میں بہتری لا سکتے ہیں. کہ اگر یہ نہیں لائیں گے تو پھر آپ کسی سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے, سو آئندہ آنے والے ادوار میں بھی آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہوگی, سسٹمز اگر آپ بنا لیں گے تو یقیناً اس سے مینیپولیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اسی امید کے ساتھ پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.